लीन अल्लाहुम्म अजअलहुम इंदक फी आला इल्लियीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में दरस तफसीर कुरान के हवाले से आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा, आज इंशाअल्लाह आज हम कुरान मजीद से इंशाअल्लाह अमराज़ क़ल्ब और उसका इलाज जो है वो तलाश करेंगे कि दिल की कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका इलाज कौन कौन सा है। अलबत्ता बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिनको कुरान मजीद ने बयान किया है कि दिल को कौन कौन सी बीमारी लग सकती है। अदरवाइज तो जहाँ भी दिल का हॉस्पिटल होता है यहाँ कहीं तो अक्सर व बेशतर जो हार्ट्स के हॉस्पिटल होते हैं उन पे लिखा होता है हार्ट्स इंटरनेशनल, यानी कि जिसमें दिल का इलाज किया जाता है और इंटरनेशनली तौर पर, और उनके ऊपर ये अगर मुसलमान मुल्क है तो उसके ऊपर एक आयत लिखी होती है व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीनी, यानी जब भी मैं मरीज होता हूं तो मुझे शिफा अल्लाह परवरदिगार आलम की जात अता करती है। यानी जब भी हम मरीज होते हैं शिफा अल्लाह देता है। ये मकतबे अहले बैत और आलमे इस्लाम इस बात का मोतक़िद है कि असल में शिफा अल्लाह परवरदिगार आलम की जात देती है। जब अल्लाह इज़्ने शिफा देता है तब वो शय शिफा अता करती है, तब वो शय शिफा अता करती है। अलबत्ता जब भी किसी चीज के अंदर आप कोई टैबलेट लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं या कोई और मेडिसिन लेते हैं या कोई और जड़ी बूटियों का टोटका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको उससे आफाका आ जाता है तो इसको हरगिज ये मत समझिए कि मुझे शिफा देने वाली ये दवा है, मुझे शिफा देने वाली ये जड़ी बूटी है, बल्कि यूं अकीदा रखिए कि मुझे जिस चीज ने शिफा दी है अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है और वो अल्लाह के इज़्न से मैं शिफा याब हुआ हूं। इंशाअल्लाह आज अमराज़ क़ल्ब कुरान मजीद से, अगरचे ये इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है और उसमें देखेंगे कि आजकल के हालात के हिसाब से और आजकल 2020 में जो हमारे हालात चल रहे हैं उनमें हमारे दिल के अमराज कौन कौन से हैं और उनका इलाज कौन सा है। अलबत्ता हमारा वो इलाज नहीं है कि जो एक साहिब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आते हैं, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में आते हैं, वो कहते हैं मैंने इतनी सफ़ों की किताब लिख दी है, उसमें मैंने कोरोना वायरस का इलाज लिख दिया है लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो उस हिकमत का क्या फायदा कि जो किसी के काम ना आए। इसका मतलब यह है कि फिर वो आपके पास हिकमत नहीं है, सिर्फ बुलंद बाला दावे हैं। जबकि कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले, 1400 साल तो नुज़ूल कुरान की बात कर रहा हूं, तो कुरान गुज़श्ता हर किताब की तस्दीक करने वाला है। जो तौरात में है कुरान उसकी तस्दीक करता है, जो ज़बूर में है कुरान उसकी तस्दीक करता है, जो इंजील में है कुरान उसकी तस्दीक करता है। लिहाजा आगाज़ इंसानियत ही में गोया मैं ये कहूं तो ये बजा होगा कि अल्लाह ने बता दिया कि अमराज क्या हैं और उनका इलाज क्या है। और इवन यूं अर्ज करूं कि अल्लाह ने इलाज पहले भेजा है और बीमारियां बाद में भेजी हैं। यानी इस दुनिया में इंसान बाद में आया, जमीन और कायनात और दुनिया को, जमीन आसमान को अल्लाह ने पहले खल किया। जितने भी हर किस्म की अद्वियाजात जो सोर्स हैं जहां से ली जाती है वो चीजें पहले खल की, उसके बाद औलाद आदम को खल्क किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलकत जमीन और आसमान के बाद। तो इलाज पहले है और बीमारी बाद में है। अब हमने देखना है कि कितनी बीमारियां हैं दिल की और उसके इलाज कितने हैं। तो लीजिए, कुरान हकीम 22 किस्म के दिल के अमराज को बयान करता है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे और 1 to 1 इन पर डिस्कस करेंगे। 22 बीमारियां हैं जिनको जाहिरन कुरान डिक्लेयर करता है ये दिल के अमराज हैं और इनसे पाकीज़गी और इनका जो इलाज है वो 10 इलाज अल्लाह परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब कलाम में बताए हैं। यानी बीमारियां भी डायग्नोज, उनके सिम्टम्स भी पता चल गए और उनका इलाज भी कुरान में मौजूद है।
شرط یہ ہے، اب یہاں المیہ یہ ہے آج کا کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں حکیم بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ کوئی شخص پاکستان گیا تھا، کوئی جو مغربی ممالک کا، تو جب پاکستان سے واپس آیا تو کسی نے اس سے پوچھا آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا پاکستان کا؟ تو وہ کہنے لگے پاکستان میں مجھے تین چیزیں بکثرت ملی ہیں، یعنی یہ پاکستان میں ایسا ہے کہ ایسی صفات ہیں تین جو پاکستان کے ہر فرد میں موجود ہیں، جو مغربی معاشرے میں نہیں ہے۔ کہا کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا اور ہندوستان کا بر صغیر کا ہر فرد حکیم ہے، حکیم ہے، یعنی وہ تو حضرت لقمان حکیم کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ میرا جملہ ہے، اور اس مغربی اسکالر نے کہا پاکستان کا ہر شخص ایک تو حکیم ہے، اس سے اگر پوچھو مجھے یہ بیماری ہے فوراً آپ کو اس کا علاج بتا دے گا، میڈیکل علاج یہ ہے، دوا یہ کھاؤ۔ یہاں تو میڈیکل سٹور والے جب تک دوا نہیں دیتے، جب تک ڈاکٹر نسخہ نہ لکھ کر دے، ہمارے پاکستانی فری میں نسخہ بھی دے دیتے ہیں، یہ لے لو، اور یہ جڑی بوٹیاں کا ہر شخص حکیم ہے۔ اور دوسری بات، ہر شخص پاکستان میں مشیر ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی بات کریں گے اس پر کہا یہ آپ ایسا کریے، یعنی وہ یہ نہیں کہ خالی مشورہ دیں، وہ تھوپ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ نہیں، یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں بھائی، نہ مسئلہ آپ کے متعلق ہے، نہ آپ سے مربوط ہے، اور نہ آپ سے پوچھا گیا، آپ خواہ مخواہ کے آگے کود پڑے ہیں بیچ میں۔ تو پاکستان میں ہر بندہ حکیم بھی ہے، ہر بندہ عالم بھی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اگر ہر بندہ اس قابل ہوتا تو اللہ ہر بندے پر وحی نازل نہ کر دیتا، لہذا ضرورت ہی نہیں تھی انبیاء کو بھیجنے کی، اور ضرورت ہی نہیں تھی اپنے رہبر اور نمائندوں کو بھیجنے کی، اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے، اللہ وحی کر دے اور ہر آدمی اپنی وحی کے مطابق عمل کرے۔ نہیں، ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہر ظرف اس قابل نہیں کہ وہ وحی الہی کا متحمل ہو سکے، اور ہر شخص اس قابل نہیں کہ وہ وحی الہی کو سنبھال سکے، اس کی انٹرپریٹیشن کر سکے۔ کسی پر لاگو کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے وجود پر پہلے لاگو نہیں کر سکتا۔ اگر کسی پر وحی نازل ہو جائے تو وہ تو پھولے سے سماتا نہیں ہے، لہذا ہر شخص، تو قرآن نے 22 امراض قلب کو ڈکلیئر کیا ہے اور 10 علاج کیے ہیں، کہا کہ یہ بیماری ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ بیماری ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ بیماری ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ اور لہذا قرآن حکیم میں سے ہم ایک ایک کر کے ان بیماریوں کو شروع کریں گے۔ البتہ آج اس کو ہم جو دعا افتتاح کا پیراگراف ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ آج رہنے دیتے ہیں، البتہ 2 سطروں کی کر دیتے ہیں تشریح۔ اس دعا افتتاح میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعا مانگے، اللہم اظہر بہی دینک، اے اللہ اپنے دین کو ظاہر فرما۔ کیسے؟ وَسُنَّتَ نَبِيِّكَ، اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یعنی فرائض الگ، سنت الگ، یعنی کہ امین آدمی وہ ہے کہ جو واجبات کو الگ رکھے، مستحبات کو الگ رکھے۔ اب کئی مزاج مستحب کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اب اسے مستحب نہیں، اسے واجب سمجھنے لگے ہیں، لہذا اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے واجب چھوٹ گیا۔ اور کئی مزاج ہیں کہ جو واجب ہے اس کو مستحب کا درجہ دینے لگ پڑے، کر لیا تو صحیح ہے، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، واجب کا درجہ اپنا ہے، مستحب کا درجہ اپنا ہے۔ واجب اللہ جس کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اگر فائدہ شدید ہے تو وہ واجب کی منزل تک ہے، اور اگر اس کا فائدہ یعنی کہ ایسا ہے کہ جو اختیاری ہے، اگر لے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ لے تو نقصان نہیں ہے، ایسی چیز کو مستحب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کے منع کرنے میں بھی ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے نقصان ہے۔ اگر نقصان اتنا شدید ہے کہ جس سے انسان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے، انسان مر سکتا ہے، انسان کو نقصان شدید ہو سکتا ہے،
ایسی چیز سے اللہ نے اجتناب کو واجب قرار دیا ہے اور اس کو انجام دینے کو حرام قرار دیا. اب دیکھیے جیسے شراب پینا حرام ہے اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. اب یہ اللہ نے حرام کیا ہے اور اگر کوئی کہے نہیں میں اس کو کھانے سے پہلے تمام بیکٹیریا سے پاک کر لوں گا اور اس کے اندر سے سارے جراثیم مار لوں گا، ظاہری طور پر جراثیم آپ مار سکتے ہیں لیکن جو اصل حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے آپ اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ اور میرا جاننا اور ہے، وہ جو خالق الاشیاء ہے وہ جانتا ہے اس چیز کے اندر اور اس چیز کے داخل میں کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے. لہذا جو چیز آپ اور ہم بناتے ہیں اس کے اندرون اور بیرون کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا خالق رحمان ہے وہ جانتا ہے. جب اس نے کہا ہے حرام ہے، اب دیکھ لیجئے چمگاڈر حرام ہے. مولا متقیان کا ایک پورا عجیب خلقت کے عنوان سے نہج البلاغہ میں اقتباس بھی ہے کہ عجیب الخلقت ہے، اور کوئی کہے کہ اس کا سوپ نکال کر پیے گا، اس کا گوشت کھائے گا، ایک تو شریعت اسلام میں شریعت مقدسہ اسلام کی توہین ہے، حکم کی عدولی کی ہے. اور جس چیز کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں وہ چیز جانے انجانے میں آپ کے وجود میں منتقل ہو رہی ہے، جس کو اللہ پروردگار عالم نے روکا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ کہاں تک بات درست ہے یا غلط ہے کہ اس کا کنیکشن اگر کورونا وائرس سے جوڑا جائے. بہرحال کچھ اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے علم نہیں ہے. فرمایا کہ سنت اور اپنے نبی کی سنت کو ایسے اے اللہ ظاہر فرما حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، تاکہ مخلوقات میں سے کسی فرد کے لیے بھی کوئی شے حق میں سے پوشیدہ نہ ہو. اور پھر فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم اس دولت اس حکومت میں رغبت رکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں جو کریم ہے، جو امام زمان کی دولت ہے، جو امام زمان کی حکومت ہے، جو ظہور امام زمان کے بعد قائم ہوگی. اور اس کی صفات دو بیان کی گئیں. کون سی؟ کہ فرمایا گیا کہ تعز بها الاسلام و اہلا، کہ وہ ایسی دولت ہے کہ جو اسلام اور اہل اسلام کی عزت کا باعث بنے گی. وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَا، نفاق اور اہل نفاق کے لیے وہ ذلت اور خاری کا باعث بنے گی. تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اے اللہ جب وہ حکومت قائم ہو ہمیں اس حکومت تک زندہ رکھ اور اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے دکھا، اور پھر اس حکومت میں اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور وَتَرْزُقُنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ، اور یہ جو کرامت ہے امام زمان کی معیت میں، ان کی رعیت میں، ان کی اطاعت میں اور ان کی حکم کی پاسداری کرنے میں، اس کرامت کو ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی یہ کرامت ہمیں نصیب فرما. یہ ایک پیراگراف تھا چھوٹا سا، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں پھر مزید گفتگو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. تو عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے جو امراض بیان کی ہیں، مقدمتاً تھوڑی گفتگو اور ہو جائے کہ قرآن مجید جو ایک ایسا معجزہ جاوید ہے کہ جس کو اگر کوئی حفظ کر لے تو ویسے ہی آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ جب کسی سینے میں قرآن مجید آ جاتا ہے، اللہ کا کلام آ جاتا ہے، اس میں نور الہی داخل ہوتا ہے. اور جب نور الہی داخل ہو جائے، کلام الہی داخل ہو جائے، یہ بات یاد رکھیے، ابھی آگے گفتگو کریں گے کہ کلام الہی ہر جگہ داخل نہیں ہو سکتا. اور جبکہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر چیلنج بھی کیا ہے اور قرآن نے اپنی حفاظت کی ضمانت بھی لی ہے کہ کوئی آدمی اگر چاہے اس میں تبدیلی کرنا تو لا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو وارث قرآن ہے وہ پردے میں موجود ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حفظ قرآن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروائیں. تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سورے جو ہیں
उनको पहले याद कराएं। सूरह कुल हुवल्लाह है, सूरह इन्ना आतैना कल कौसर है, सूरह कादर है, सूरह नास है, 4 कुल हैं। ये जब सूरह याद होते हैं और हिफ्ज के लिए जब कहा जाता है तो बेहतरीन हाल यह है कि आप 30वां पारा याद करें, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कसीर सूरतें हैं। तो एक से पारे को याद करने में बंदे में ये होता है जहन में कि 114 सूरतों में से तकरीबन 25-30 सूरतें जो हैं वो तो हमें एक ही सिपारे में याद हो गई हैं। और अलबत्ता एक कुम में एक छोटा सा तकिया निकाला गया था हुफाज के लिए, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 1 महीना 2 महीना जो छोटे होते हैं उनके लिए, कि उस छोटे से सिराने के अंदर छोटी सी एक MP3 या MP4 लगा देते हैं। छोटा सा स्पीकर होता है और जो इतना अजियत करने वाला नहीं होता, एक रुई और कपड़े के अंदर घिरा हुआ होता है। तो छोटे बच्चे को जब शीरखार को लिटाते हैं तो सर के नीचे वो रख देते हैं और हल्की हल्की उसमें तिलावत प्ले कर देते हैं। एक सूरत को बार बार यानी रिपीट होती है। मसलन सूरह नास है, बार बार रिपीट होगी। सूरह अल-हम्द है, उसे आप ऑप्शन है बार बार आप उसे रिपीटेशन पे लगा सकते हैं। और उससे ये होता है कि बच्चा गैर महसूस तरीके से वो उस आवाज को सुन रहा है और अभी वो जो आवाज आ रही है वो बच्चे के जहन में नक्श हो रही है। और मकूला भी है और मासूम का फरमान भी है कि बचपने का इल्म ऐसा है कि जैसे लोहे के ऊपर लकीर, सख्त चट्टान के ऊपर लकीर, और जो सख्त चट्टान लोहे पे लकीर हो वो कभी मिटती नहीं है। और बुढ़ापे में जो इल्म हासिल करता है वो वैसे ही है कि जैसे रेत के ऊपर लकीर है, थोड़ी सी हवा आई नहीं और उसका वो जो लकीर है वो मिक्स अप हुई नहीं। लिहाजा वो छोटा सा कुरान मजीद जो एक तरीक़ेकार है बच्चे के माइंड में, ब्रेन में बार बार वो चल रहा है। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो जब कुरान की तिलावत सुनेगा तो वो कुरान से मानूस होगा, हत्ता वो ये कहेगा कि मैं ये आयत पहले सुन चुका हूं, ये बात पहले सुन चुका हूं। कब सुनी है? वो बचपने में सुनी है। अब तो साइंस ने भी ये साबित किया है कि बच्चा जब पैदा होता है उसमें ये सलाहियत होती है सुनने की, समझने की। बहरहाल उसकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल क्लियर है। अब जो चीज उसमें आ रही है, अगरचे वो उसे बयान नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर नक्श हो रही है, उसमें फीड हो रही है, उसमें बिल्कुल बैकअप जा रहा है उसके अंदर। उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपकी खिदमत में। अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा बहुत बड़े मुजतहिद गुजरे हैं। वो 9 साल की उम्र में मुजतहिद बन गए थे। 9 साल की उम्र में मुजतहिद बनना कहां, मुजतहिद जो पता नहीं 10, 12, 17 उलूम पर जब उसे कमांड हासिल होती है, PhD कर लेता है, फिर इज्तिहाद का दर्जा आता है। आप ये कहेंगे 9 साल का बच्चा, या बाद ने 11 साल लिखा है, आप 11 साल ले लीजिए। 11 साल का बच्चा कैसे मुजतहिद बन सकता है, जिसे उलूम कुरान भी आते हों, उलूम अहादीस को भी जानता हो, इल्म रिजाल को भी जानता हो, फलसफे को जानता हो, मंतिक को जानता हो, नहव को जानता हो, सर्फ को जानता हो, बिदाया और निहाया को जानता हो, और दिरायत को जानता हो, इल्म हदीस जानता हो, और मानी और बयान को जानता हो। कौन कौन से उलूम है 11 साल की उम्र में। हमारे यहां 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है? अगर 2.5 साल की उम्र में यहां हमारे यूरोप में जब स्कूल में दाखिल किया जाता है तो वो वहां प्रेप में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, ऐसे करते करते वो मेरे ख्याल से 6 या 6ठी या 5वीं 6ठी क्लास में होगा। तो 5वीं या 6ठी क्लास का बच्चा कहां मुजतहिद बन सकता है? आप मुझे बताइए। हमारे यहां कुरान हिफ्स नहीं कर पाते बच्चे, हदीस का दौरा नहीं हो सकता, मुजतहिद कैसे बनेगा? लेकिन एक बात याद रखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खानदान में मौरूसी मिलती हैं। मौरूसी यानी बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, अब किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं मैं लेता, कोई भी सियासी घराने का है, फर्द है, सदर है, वजीर आजम है, अगर उसका बेटा सियासत में कदम रखना चाहे तो उसे MPA MNA बनने के लिए कोई जतन नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए कि उसकी जो ग्राउंड है, जमीन है, वो आमादा है, उसके बाप ने की है, उसके बाप को लोग जानते हैं। अब उसके बाप और उसने घर में वो तमाम बातें सुनी हुई हैं कि जो वजीर बातें करते हैं, मुशीर करते हैं, हुकूमत की बातें होती हैं। अब
इसका जहन शुरू से ही एक सियासी जहन है, और इसके मुकाबिल में अगर कोई इनिशियल स्टेज से सियासत शुरू करना चाहे, यूनियन काउंसिल से आए, ऊपर आए, और अभी तक उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, उसे समझ ही नहीं आएगी मैं कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, उसे बिल्डअप करते करते 60-70 साल लग जाए। इसलिए कि उसको ये चीजें अपनी विरासत में नहीं मिली, उसने बचपने में देखी नहीं है। और जो सदर का, वजीर आजम का बेटा है या किसी एमपीए एमएनए का बेटा है, उसको बचपने में ये चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। यही वजह है अल्लामा हिल्ली उनके वालिदैन मुजतहिद थे। जिसके मां बाप मुजतहिद हों, गोद में बच्चा हो और बातें जुबान पर, मां बाप की जुबान पर हों, काल रसूलुल्लाह, काल अली इब्न अबी तालिब, काल सादिक अलैहिस्सलाम, काल इमाम ज़मान, जब ये गोद का बच्चा ये रिवायतें सुनेगा तो ऑटोमेटिकली ये बातें उसके जहन में जा रही हैं, और वो उलूम जो मां बाप उसके डिस्कस कर रहे हैं ये आम बच्चों से डिफरेंट है। ये चीजें खुद ब खुद उसे वालिदैन से मिलेंगी। लिहाजा इल्मी घराने का तरबियत याफ्ता बंदा और होता है और जाहिल घराने का तालिब इल्म और होता है। बाज चीजें ऐसी हैं कि जो इल्मी घराने का बंदा है उसके नजदीक उसको समझना बिल्कुल ईजी है, लेकिन जो बिल्कुल इल्म से दूर है उसको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लामा हिली जब थे बिल्कुल 4-5-6 दिन के थे तो उनके मां बाप ने किसी फिक्ही मसले पर डिस्कस किया आपस में। जाहिर है जब इज्तिहाद होता है वो पूरा एक दौरा होता है। दौरे का मतलब यह है कि पूरा एक राउंड होता है कि जब एक मुज्तहिद दर्स देते हैं इज्तिहाद को तो वो बाब तहारत से शुरू करते हैं, बाब तहारत से फिर बाब सलात में जाता है, फिर सौम है, फिर ज़कात है, इस तरह करके इर्स तक, और सारा ये कंप्लीट होता है। तकरीबन इसको 24-25 साल लगते हैं इसको एक पूरे राउंड करते हुए। तो जब वो बचपने में थे तो उनके माँ बाप ने किसी मामले में डिस्कस की थी, और जब अल्लामा हिली बड़े हुए 6 साल के 7 साल के तो वो उनके बाप ने उनसे एक बात कही तो वो फौरन कहने लगे, बाबा बस इसके बाद मुझे पता है, मेरे इल्म में है। उन्होंने कहा ये कैसे आपके इल्म में है, किसने बताई है आपको? कहा बस ये तो नहीं पता किसने बताई है, लेकिन मुझे पता है ये बात। खैर जब उन्होंने कहा कि बताइए क्या बात है, तो उन्होंने वो बात कंप्लीट कर दी। और अल्लामा हिली के जो वालिद थे उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये क्या बात है, ये इनको हमने इससे पहले जब से ये हिली पैदा हुए हैं अल्लामा, इनको हमने ऐसी कोई डिस्कस नहीं की कि जो इसके कान में पड़े, घर में बात ये सुने, या हमने कहीं डिस्कस भी नहीं की। ये तो हमारा बहुत एक पुराना जुमला था कि जिसको अब राउंड अप होते होते फिर काफी टाइम लगेगा। तो उनकी वालिदा ने कहा हाँ मुझे याद पड़ता है कि जब ये पैदा हुआ था तो 4-5 दिन के बाद हमने इस सब्जेक्ट और इस गुफ्तगू पर, इस मौजू और उन्वान पर गुफ्तगू की थी। तो अल्लामा हिली के वालिद समझ गए हाँ बस ये वही बात है कि जो इसके जहन में नक्श हो गई थी। अगरचे वो बात कर नहीं पा रहे थे लेकिन बात नक्श हो गई थी। लिहाजा वही बात कि जो उनके, इसी तरह इंसान के ब्रेन को जो उलमा हैं उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक होता है शऊर, एक होता है तहते शऊर, और एक होता है लाशऊर। और ये जो हार्ड डिस्क बनाई गई है कंप्यूटर की, ये बिल्कुल ब्रेन को देखकर बनाई गई। अभी आप देखते हैं जब आप अपने कंप्यूटर को यूज करें, मोबाइल को, कभी कोई ऐप यूज करते हैं, आजकल तो हर मोबाइल में ये सिस्टम है, जिस ऐप को आप ज्यादा यूज करते हैं वो फ्रंट पेज पर रहती है, और जिसको आप कम यूज करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे या तीसरे पेज पर निकलती जाती है। और यही चक्कर है, इंसान का जो फ्रंट पेज है ब्रेन का, उसे कहते हैं शऊर, जिसमें सारी मालूमात हाजिर होती हैं। और उसके बैकअप में दूसरा हिस्सा होता है तहते शऊर, जो बातें कल गुजरी हैं, उससे पहले दिन गुजरी हैं, 1 महीना पहले गुजरी हैं, हफ्ता पहले गुजरी हैं, वो तहते शऊर में चली जाती हैं। यानी थोड़ी सी पुरानी, आपने अगर थोड़ा सा जोर दिया जहन पर तो वो फाइल दोबारा से निकलकर फ्रंट पेज पर आ जाती है। लेकिन एक होता है लाशऊर कि जो सालों साल गुजर गए
وہ بات آپ نے سنی تھی یا آپ نے دیکھی تھی، آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ فائل آپ کے دماغ میں محفوظ ہو گئی، اب آپ کو اسے سوچنے میں بھی بڑی دیر لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاشعور بیک اپ میں چلی جاتی ہے. لہذا دماغ کے بھی یہی حصے ہیں اور یہی سلسلہ ہے کہ جو انسان حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کی تمام تر معلومات انسان کے جو فرنٹ پیج ہوتا ہے، شعور کی منزل اس میں رہتی ہے. اگرچہ آج گفتگو تھوڑی سنگین ہو گئی ہے، اور خاص طور سے جب رمضان کا ٹائم ہو اور افطار کا ٹائم قریب آ جائے تو پھر آدمی متحمل نہیں ہوتا کہ اتنی گہری گفتگو ہو اور اتنی زخیم ہو. بہرحال بہت بہت نوازش آپ حضرات کی، آپ کے کومنٹس آ رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بات پہنچ رہی ہے. بس ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. چلیں اب وہ سر کے نیچے سرہانہ رکھنے والی منزل تو گزر گئی، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ اب دوبارہ تو چھوٹا ہو نہیں سکتا بچہ کہ سر کے نیچے تلاوت رکھیں قرآن کے، یا جیسے ہی بچہ سوئے تو آپ ہلکی سی ایک چلا دیں، تلاوت چلا دیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو بجائے یہ کہ آپ اپنی زبان میں لوری دیتے رہیں گے، سو جا بچہ سو جا، اس سے بہتر ہے کہ قرآن کی لوری پر وہ آمادہ ہو جائے. جب قرآن کی لوری پر آمادہ ہو جائے گا تو پھر اسے سونے میں بھی لطف آئے گا، اور جتنی دیر سوئے گا اس کے مائنڈ میں وہ بالکل تلاوت قرآن مجید چلتی رہے گی. اب وہ تلاوت قرآن مجید کو انوکھا محسوس نہیں کرے گا. اب ہمارے ہاں یورپ میں جو بچے ہیں اکثر ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے، اگر صاحب ہم فرینچ بولتے ہیں، نیدرلینڈ بولتے ہیں، ڈچ ہے اور جو دیگر لینگویجز ہیں، ہم قرآن کو کیسے سیکھیں؟ وہ ہماری زبان پر آتا نہیں ہے. اس لیے اگر ہم جتنی اپنی یہاں کی لینگویج کو، فرینچ کو، ڈچ کو، نیدرلینڈز کو جتنا ہم زیادہ سنتے ہیں، اگر اتنا زیادہ قرآن کو ہم سنیں تو وہ بھی ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا. لیکن ہم قرآن کو کتنا سنتے ہیں کہ بس 10 منٹ قرآن پڑھ لو، وہ خالی پڑھ لیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. بہترین تلاوت کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کو کثرت سے سنا جائے. یہ جو لوگ لینگویج کا کورس کرتے ہیں، لینگویجز کا پہلا سکل ہی لسننگ ہے. پہلا لسننگ ہے. سپوکن تو بہت بعد کی بات آتی ہے، اور رائٹنگ پہلے آپ لسننگ ہے، سنیے قرآن کو سنیے. اب ہم بچے ہمارے قرآن مجید پڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ جو اصل میں لہجہ قرآن ہے وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا؟ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جناب ہا کہیں اور جا رہی ہے، میم کہیں اور جا رہی ہے، سین کہیں اور جا رہی ہے. جیسے پراپر لینگویج ہے قرآن مجید کی. یہاں دو باتیں عرض کر دوں، یہاں ایک ہے قاری اور ایک ہے ذاکر کی ٹون. قاری قرآن کی ٹون الگ ہے، اور ذاکر اہل بیت کی جو وہ قصیدہ پڑھتے ہیں یا جو مصائب پڑھتے ہیں اس میں درد بھری آواز کی ٹون اور ہے. تو ہمارے ہاں دونوں چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے. جو مصائب کی ٹون تھی، آواز تھی، اسی میں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لفظ اور ورڈ عربی کے ہوتے ہیں، اور ہمارا اس کا لہجہ پنجابی کا ہو جاتا ہے، سرائکی کا ہو جاتا ہے، دیگر زبان کا ہو جاتا ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت کو اصل قاری قرآن سے سنا جائے، اور جو مصائب سننا چاہتا ہے وہ مصائب کی ٹون سنے، اور اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ الگ لب و لہجہ ہے. لہذا جیسے آپ دیکھیں حمد کا لہجہ الگ، نعت شریف کا لہجہ الگ، فضائل قصیدہ الگ، مصائب الگ. جب سارے الگ الگ ہیں تو قرآن مجید کا ایک الفاظ، جیسے الفاظ قرآن معجزہ ہیں ایسے ہی معنی قرآن بھی معجزہ ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیں جو قرآن کا حق ہے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کوشش ایک دورہ پہلے کیا تھا تجوید کا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ہم، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. لہٰذا اگر اپنے بچوں کو آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں، بہت بڑی برکت الہی ہے. اور یہ تو اب اعتراض ختم ہو گیا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ اہل تشیع میں حافظ نہیں ہوتے، ابھی بڑے حفاظ ہیں، اور خود پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں. خاص طور سے شیخ محسن علی نجفی صاحب، اور ابھی حال ہی میں حجت الاسلام والمسلمین جناب قاضی غلام مرتضی صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کا دارالحفاظ ہے.
اور وہ صرف قرآن کو رٹا نہیں لگاتے بلکہ وہ قرآن کو جیسے ہم تفسیر موضوعی بیان کر رہے ہیں، یعنی ہر موضوع کی آیات، نماز کی آیات قرآن میں کتنی ہیں، روزے کی آیات قرآن میں کتنی ہیں، حج کی آیات قرآن میں کون کون سی ہیں، موضوعی کے اعتبار سے یعنی پوری قرآن کی ایک انڈیکس یاد کرا دیتے ہیں بچے کو۔ ایک ہوتا ہے مثلا آپ شروع سے لے کر اس کو پڑھ دیتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھو، لیکن وہ اس انداز سے حفظ کراتے ہیں کہ اب تو تمام مسالک اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر حافظ کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی کسی مسلک کا کوئی بچہ ہے تو وہ مکتب تشیع کا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم ہی اہل قرآن ہیں، اس لیے کہ قرآن ناطق بھی ہمارے پاس ہے، قرآن صامت بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ قرآن صامت کی انٹرپریٹیشن ہی قرآن ناطق کرتا ہے۔ لہذا ابتدائی طور پر قرآن مجید کو اپنے بچوں کو یاد کرانے کے لیے اس کو اپنے گھر میں ایک مخصوص وقت رکھیے، اگر بچے فارغ ہوں تو آپ اس کو پلے کر دیجئے، قرآن کی تلاوت چلتی رہے، بھلے وہ سنے یا نہ سنے، اگرچہ بچہ وہ گیم کھیل رہا ہے، کسی اور طرف چل رہا ہے، لیکن وہ اس کے بیک اپ میں جا رہی ہے، کان کے ذریعے سے وہ آواز، جیسا کہ آپ ہر چیز کی ایک الگ دماغ فائل کریٹ کرتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں کرتے ہیں، ہر فائل کو الگ نام دیتے ہیں، جیسا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایک آدمی اگر اورنج کا جوس ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کی الگ دماغ میں ایک فائل بن جاتی ہے، اور بنان کا ٹیسٹ کرے گا اس کی فائل الگ ہے۔ اب جب کہیں 8 سال 10 سال 4 دن 5 دن کے بعد جب دوبارہ بنان کا ٹیسٹ کرے گا تو یہ ٹیسٹ اس سے میچ کرے گا اور فوراً اس کے مائنڈ میں آئے گا، ہاں یہ وہ ٹیسٹ تھا جو پہلے وہ فائل بیک اپ میں میرے پاس پڑی تھی، یہ دونوں آپس میں ٹیلی کرتی ہے، اور اتنا یہ فاسٹ ہوتا ہے یہ سلسلہ کہ یہ لہذا قرآن مجید کو اگر حفظ کیا جائے تو دماغ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ بہرحال خدا بند عالم، اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اس قرآن مجید کے مقابل میں لانا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کے مقابل میں تم قرآن بھی نہیں لا سکتے، اگر سچے ہو تو پورا قرآن لے آؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے مقابلے میں 10 سورتیں لے آؤ۔ کہا وہ بھی نہیں لا سکتے، کہا اس کے بدلے میں 1 سورت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے، کہا کہ اس کے بدلے میں 1 آیت لے آؤ۔ اتنا بڑا چیلنج قرآن مجید کا، تو کون ہے جو اس قرآن کو، ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر آپ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس قرآن کے مقابل میں دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ اور پھر کہا کہ اگر نہیں لا سکتے پورا 10 سورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے تو 1 سورہ لے آؤ، اور 1 سورہ بھی نہیں لا سکتے تو 1 آیت لے آؤ۔ لہذا یہ اعجاز قرآن ہے، قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، آپ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو لَوَجَدُوهُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہونا تھا۔ تو اس میں اختلاف نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو آپس میں لڑائے، اس لیے کہ سارے ادیان اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ نے سارے انبیاء کا بندوبست کیا ہے، آسمانی کتابوں کا بندوبست کیا ہے، یہ لڑانے کے لیے نہیں، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا، اور ہدایت کے لیے۔ لہذا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باپ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی واجب تعلیم دے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے اس کی کون کون سی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ کیا کیا سکھائے۔ آپ فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، کہ باپ کے اوپر کون سا ایسا حق ہے جو بیٹے کے لیے ہے،
اور وہ کیا ہے ان یحسن اسمہ، کہ پہلا یہ ہے کہ اس بچے کا خوبصورت نام رکھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھے، اس کا نام محمد رکھے، اس کا نام علی رکھے، اس کا نام حسن رکھے، حسین رکھے، محمد باقر رکھے، کتنا اچھا نام ہے، صادق نام رکھے، کاظم نام رکھے، علی رکھے، نقی رکھے، مہدی رکھے، کتنے خوبصورت نام ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اب ان ناموں سے اکتا گئے ہیں، العیاذ باللہ۔ ہم چاہتے ہیں کوئی نیا نام آئے، ان ناموں سے جو برکت آتی ہے، جیسا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بچے کا نام اللہ اس کو بیٹا عطا کرے اور اس بیٹے کا نام وہ محمد رکھے، پہلے بیٹے کا نام محمد رکھے، تو خداوند عالم اس کے گھر میں سے فقر اور فاقہ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچے کا نام آغاز سے محمد نہ رکھے اور پھر فقر و فاقہ بھی آ جائے، پھر اللہ سے شکایت کرے یا اللہ میری روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو پہلا فرمانے معصوم تو اس نے ٹھکرا دیا، کہا تھا فقر تب آئے گا جب نام محمد نہیں رکھو گے پہلے بچے کا۔ لہذا اپنے بچوں کا نام اس پر رکھیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، کہ باپ پر واجب ہے، لازم ہے، حقوق میں سے ہے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اور پھر اذا ادرک یزوجہ، جب اس کا ایک مقام آ جائے، جب وہ اس لائق ہو جائے، تو اس کو رشتہ ازدواج سے منسلک کرنا یہ ماں باپ کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ اور ایسے ہی افسوس یہ ہے کہ کئی افراد سوال کرتے ہیں آغا صاحب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس حد تک محبت کریں؟ تو ناظرین محترم، سامعین محترم، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ظاہر ہے اولاد کے ساتھ ماں باپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل و جان سے انہیں عزیز تر سمجھتے ہیں، ان کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز خود کو نہ ملے ان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، اللہ پروردگار عالم، لیرحم العبد، اللہ کسی بندے پر رحم کرتا ہے، لشدت حبہ لولدہ، جو اپنی اولاد کے ساتھ جتنی زیادہ محبت کرے گا اللہ اتنا زیادہ اس کے اوپر رحم نازل کرتا، رحمت نازل کرتا ہے۔ اور ایک اور بات سنیے حدیث رسول سے پہلے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من قبل ولدہ کان لہ حسنۃ، کہ جو آدمی اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کیا کرتا ہے؟ بوسہ دیتا ہے، پیار سے پیار کرتا ہے اس کو، تو اللہ پروردگار عالم اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے، حسنہ عطا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی قال رجل، ایک شخص آیا جو لرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہتا ہے حضور نے جب ایک مرتبہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بتایا کہ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ یہ بتاؤ، پھر کہا باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسے پیار کرے، تو وہ عرب تھا، کہنے لگا ما قبلت صبیا قط، یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بچے کو کبھی پیار کیا ہی نہیں، اپنے بچے کو میں نے بوسہ دیا ہی کبھی نہیں ہے۔ فلما ولیا، یہ جملہ کہہ کر جب وہ جا رہا تھا، ولیہ کا معنی ہوتا ہے پچھلے پیروں جانا، یعنی جب وہ جیسے آیا تھا واپسی پہ جب پلٹ رہا تھا، تو قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے اس شخص کو دیکھا اور جو اصحاب موجود تھے ان کو خطاب کر کے کہا ھذا رجل عندی، یہ شخص جو ابھی آیا ہے، انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے میرے نزدیک، یعنی حضور سرور کائنات فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ شخص جہنمی ہے۔ اب مجھے بتائیے گھر وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، حضور سرور کائنات جب فرماتے ہیں میرے نزدیک جہنمی ہے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ قطعاً نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر رہا،
اولاد سے محبت ضروری ہے، اور پھر صرف پیار کی حد تک نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان عنده صبی، جس آدمی کو اللہ نے بچہ عطا کیا ہے، فل یتصاب لہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کھیلے، بچے کے ساتھ بچہ بن جائے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی کہ حسنین شریفین کے ساتھ کھیلتے تھے. جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر کی مثال ہے، ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک کو انہوں نے اٹھایا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، حضور سرور کائنات ہے، اور فوراً انہوں نے کیا کیا، اٹھا لیا حبیب ابن مظاہر کو اور چوما. اور ایسے ہی اور بچوں کے ساتھ. اور معروف مثال ہے عید کے دن جب حضور سرور کائنات کے پاس شہزادے آئے لباس پہن کے، اور وہ جنت کا جو لباس تھا، کہا نانا باقی سارے لوگ سواری کر رہے ہیں، ہم نے بھی سواری کرنی ہے. تو آپ نے کیا کیا، معروف روایت ہے، کہا کہ آپ لوگوں کی سواری تو ہوگی، عام لوگوں کی سواری ہوگی، اور آپ لوگوں کی سواری ہے آپ کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور کائنات خود سواری بنے. اب آپ سوچ لیجئے، میں وہ منظر کشی نہیں کر سکتا، آپ سوچ لیجئے کہ حضور سرور کائنات کی عمر مبارک، شہزادوں کی عمر مبارک، حضور کیسے جھکے ہوں گے، بچوں کو سوار کیا ہوگا، اور ایک شانے پر امام حسن علیہ السلام کو، ایک کو امام حسین علیہ السلام کو، کہا ان کی سواریوں کے اوپر تو وہ ہے مہار بھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میری زلفوں کو 2 حصوں میں کرو، ایک کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور کہا کہ یہ آپ کی زلفیں ہیں. یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ رسول خدا کس حد تک بچوں کے ساتھ. آپ عام بندہ شاید اسے کھیل سمجھے، لیکن یہ معصوم ہستیاں ہیں، یہ ہمیں کچھ بتا بھی رہی ہیں کھیل کھیل کے اندر کہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. اپنے بچوں کو کھیلنا ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، اور یہ ساری باتیں کرنی ہیں. اور یہاں ایک اور بات کر دوں کہ قطعاً کوئی بندہ اپنے بچوں کو شانے پر اٹھا کر یہ توہین رسالت نہ کرے، اپنے بچوں کو نہ کہے کہ میں تمہارے لیے وہ مقام رکھتا ہوں اور آپ میرے لیے شہزادوں کا مقام رکھتے ہو. نہیں، قطعاً نہیں. اس لیے کہ جو ایسا کرے گا وہ توہین رسالت کر رہا ہے. شہزادے بھی اس دنیا میں صرف حسن اور حسین ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان کا ہم شکل اور شبیہ نہیں ہے. اور حضور سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. کوئی ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے، آپ کسی کو سوار کر لیں، اگر زلفیں لمبی رکھ کر دیکھ تو لیں، ایک بچے کو ایک کو پکڑائیں، دوسرے کو پکڑائیں، وہ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں آپ کی زلفوں کے ساتھ. ایک ادھر کھینچے گا مجھے یہ چاہیے، دوسرے کا وہ کھینچے گا مجھے یہ چاہیے. ان کا مائنڈ سیٹ میں جو سٹوری چل رہی ہوگی ایک کی اور ہے، دوسرے کی اور ہے. لیکن حسنین میں یہ فرق ہے اور عام دنیا میں کہ جس طرف امام حسن کھینچتے ہیں کیا، اسی طرف امام حسین کی مرضی چلی جاتی ہے، اور جس طرف امام حسین کی مرضی جاتی ہے اسی طرف امام حسن مجتبی کی مرضی چلی جاتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین امامان کاما او کادا. یہ دونوں امام ہیں، دونوں اگر قیام کریں تو بھی ایک مزاج کے ہیں، دونوں خروج کریں، دونوں جدال جنگ کی طرف جائیں تو دونوں ایک ہی مزاج کے ہیں. لہذا بچوں کے ساتھ کھیلنا، اور یہ والدین کے حقوق میں سے ایک چیز ہے. اگرچہ میں نے امراض قلب کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ چونکہ وہ ایک طویل موضوع ہے، اور انشاءاللہ کل تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل اور ان کے مناقب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے نظر قرآن اور اہل بیت. انشاءاللہ اس کے بعد سے امراض قلب اور ان کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. لیکن ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور انشاءاللہ اسے تمام کروں گا. لما سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال ہوا ان حق الوالد علی ولدہ، کہ باپ کے کون کون سے حقوق ہیں جو بیٹے کے اوپر ہیں، تو فقالا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کو کیا کرنا چاہیے، لا یسمیہ باسمہ،
जब भी अपने बाप को बुलाए तो अपने बाप के असल नाम से न पुकारे। मसलन अगर बाप का नाम मोहम्मद है और बेटा अपने बाप को बाबा कहकर पुकारे, कुछ और कहकर पुकारे, लेकिन आजकल यानी आप यूं समझ लीजिए बेमुरव्वती का यह आलम है कि बाज़ जगहों पर औलाद अपनी बाप को नाम लेकर, जैसे अपने दोस्त का नाम लेकर पुकारा जाता है। इस्लामी तालीमात यह हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अपने बाप को कभी उनके असल नाम से मत पुकारिए, इसलिए कि यह तौहीन है। तौहीन के जुमरे, अदब के जुमरे में नहीं आता। अदब यह है कि बगैर नाम के पुकारा जाए। वला यमशी, पहली बात थी। दूसरी बात, वला यमशी बैना यदैहि है, और जब दोनों रास्ता चल रहे हो, बाप भी हो बेटा भी हो, तो बेटे को बाप से कदम आगे नहीं रखने चाहिए। बाप के कदम आगे आगे होने चाहिए और बेटे के कदम पीछे होने चाहिए। और हत्ता के रिवायात में यह वारिद हुआ है कि अगर किसी की दाढ़ी में एक सफेद बाल भी आ जाए तो उससे भी आगे कदम रखना बेअदबी शुमार होता है। उसके लिए अदब यह है कि उसको मुकद्दम रखा जाए। ये तो बात थी आम बंदे की। एक बात चलें अभी अभी याद आई है हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम इस चीज को, रिवायत को दर्ज किया है अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने अपनी किताब अमीरुल मोमिनीन के नाम से, सीरत अमीरुल मोमिनीन के नाम से। और वो उसमें लिखते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब 120 साल के थे और वो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इसका मतलब यह है खाने काबे का तवाफ इसी बनी हाशिम में राइज था और वो करते थे। तो जो खाने काबे का तवाफ करते हैं, तवाफ करता है हाजी, और हाजी वो होता है जो अहकाम इलाहिया को मानता है। जो अहकाम इलाहिया को मानता है वही कलमा गो है, वही मुसलमान है। तो लिहाजा आप दलीलें मत तलाश करिए कि कौन था और कौन नहीं था, बल्कि उसका अमल देखिए कि ये अमल किसका है, इस्लाम का है या गैर इस्लाम का है। और 120 साल के थे तो उनकी आंख से नाबीना हो गए थे, लेकिन रिवायत के अल्फाज हैं कि बिल्कुल सीधी कमर के साथ चलते थे, कमर खमीदा नहीं थी, बिल्कुल सीधी कमर, और खाना काबे का तवाफ करते रहे। और एक मर्तबा कोई अपने बच्चों ने कहा कि आप ऐसा करें, अभी आप जो तवाफ कर रहे हैं तो आंखें नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि किसी को साथ रखें, असा ले लें अपने हाथ में, जो डंडा होता है लाठी, असा ले लें, और ताकि आप गिरे नहीं। तो कहने लगे नहीं, ये असा लेना मुझ बनी हाशिम के फर्द की तौहीन है कि मैं असा के सहारे चलूं, नहीं, मैं कमर सीधी करके चलूंगा। और कहा नहीं, आप फिर ऐसा करें कि आप किसी एक बच्चे और फर्जंद को साथ रख लें कि जिसके शाने पर हाथ रखकर आप चला करें। उन्होंने बहरहाल पहले नहीं माना, लेकिन एक दफा साथ साथ चल रहे थे तो खाना काबा के तवाफ के करते करते किसी आदमी की टक्कर लगी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब गिर गए टक्कर से। तो बच्चों ने जल्दी, किसी ने उठाना चाहा कि उठाएं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो गिर गए हैं। तो फौरन कहते हैं, मुझे मत पकड़ो, उसको देखो जिसने मुझे टक्कर मारी है। कहा उसको क्यों पकड़े? कहा उससे देखो जाकर कि वो आंखों वाला था या आंखों के बगैर था, नाबीना था। कहा क्यों? कहा मेरी तो आंखें नहीं थी, जरा चेक करो उसकी थी या नहीं थी। यानी बड़ा लतीफ जुमला है कि मैं तो हूं जिसको जाहिरन आंख नहीं है, मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन आप उसे देखो कि आया उसकी आंखें हैं या नहीं है, और उसने कैसे टक्कर लगाई है जानबूझ के। उसके बाद फिर बच्चों ने एक बच्चे को साथ रखते थे और उसके शाने पर हाथ रख के वो चला फिरा करते थे। तो दो जुमले और अर्ज कर दूं, तो कहा कि औलाद का हक यह है कि बाप से आगे ना चले। वला यजलिस कबलहू, और जब माँ बाप दोनों किसी महफिल में जाएं, किसी मजलिस में जाएं, कहीं जगह जाएं, तो अगर बैठना चाहें तो पहले बाप को बैठाए बेटा और फिर बाद में खुद बैठे। ऐसा ना हो कि चेयर पड़ी हो एक और फौरन भाग कर बेटा जाकर बैठ जाए।
اگرچہ باپ کہے گا کچھ نہیں، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے، سمجھانا چاہیے اور گھر سے یہ بتا کر جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہیے کہ بیٹا ایسی بات ہو تو ایسا باپ کو مقدم رکھنا ہے۔ اور آخری صفت حضرت نے ارشاد فرمائی وَلَا يَسْتَسَبْ لَهُ، کہ اولاد بچہ ایسا ہو جو باپ کے لیے باعث عزت بنے، یعنی بچہ وہ کام کرے جو باعث عزت ہو، یعنی اگر بچے کے اچھے کام ہوں گے، معاشرے میں اچھا کردار ہوگا، سچ بولے گا، باادب ہوگا، تو دنیا کہے گی کہ واقعاً کہ یہ بھی اچھا ہے، اس کے باپ جو ہے جنہوں نے تربیت کی ہے وہ بھی یقیناً بہت ہی اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ دعا ہے خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں دین مبین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مجید کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جس حد تک ممکن ہو اپنے بچوں کو قرآن مجید اگر پورا حفظ نہ کرا سکیں تو اس کی کچھ سورے ضرور حفظ کرانے چاہیے، اور پروردگار اس سے نور قلوبنا بالقرآن، قرآن مجید کے نور کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرما، اور جن جن اشخاص نے درخواست دعا کی ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور خاص طور سے رضوان روجی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے فیملی کے سارے مرحومین کے گناہ معاف فرما، ان کے اور ان کی اہلیہ اور بچے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور برادر واصف حسین صاحب نے درخواست دعا کی ہے، اخضر کاظم صاحب ہیں، صغیر غوری صاحب ہیں، عبداللہ غوری صاحب ہیں، سید محسن عباس صاحب ہیں، اور اسد علی صاحب ہیں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جملہ حاجات پوری فرمائے۔ سید علی احمد صاحب ہیں، سید محسن رضا صاحب اٹلی سے ہیں، احمد رضا صاحب بروج سے ہیں، خداوند عالم ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ایسے ہی عشرت رضا صاحبہ ہیں، خداوند عالم ان کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے اور ان کو محفوظ اور مامون رکھے۔ واصف صاحب کے والدین اگر حیات ہیں تو اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اگر گزر گئے ہیں تو اللہ ان کے مغفرت کرے۔ سید علی کربلائی صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست دعا قبلہ ابرار حیدر نقوی صاحب کے فرزند کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ حسن مہدی صاحب ہیں اور عباس مہدی صاحب، ان کے اللہ والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور سید اکبر بخاری صاحب ہیں، امداد عمران حیدر صاحب اور اطہر کاظمی صاحب ہیں، خداوند عالم ان کو، ان کا سایہ، ان کی فیملی، ان کے خاندان کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ محفت نور ہیں، خداوند عالم ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، ان کے گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اور تقی غوری صاحب ہیں، اظہر غوری صاحب ہیں، اور قبلہ سید اکبر علی شاہ صاحب ہیں، خداوند عالم ان کے بھائی اظہر بخاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور مظہر بخاری صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور خداوند عالم برادر دلاور حسین بچہ، اس کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ زہرا فاطمہ بچی ہے، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور اختر حیدری صاحب اور سید علی مظہر، سید عقیل کو اللہ، سید ثاقب صاحب گینٹ سے ہیں، سید جابر عباس صاحب، ابرار کاظمی صاحب اور عابد کاظمی صاحب، سید اخلاق صاحب ہیں۔ اور ایسے ہی توقیر شاہ صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، سید احمد صاحب، ذوالفقار موسیٰ صاحب، علی رضا بخاری صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، سید زاہد کاظمی صاحب پاکستان سے، اللہ ان کو بھی اپنی حفظ امان میں رکھے۔ غضنفر بخاری صاحب مرحوم و مغفور، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اہلیہ، بچے، فیملی، ان سب کو آباد و شاد فرمائے، اس کورونا وائرس سے بچائی رکھے۔ محمد باقر صاحب ہالینڈ سے، اور ظفر گوندل صاحب چودھری ظہیر وریہ صاحب ہیں اٹلی سے، اور ایسے ہی کینیڈا سے کچھ مومنین ہیں، قاسم علی، محبوب علی ہیں، اور یونان سے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مومن ہیں کہ جنہوں نے ملائیشیا سے درخواست دعا کی ہے، اختر صاحب ہیں، اور اسماعیل مغل ہیں، چنگیز ہیں، مظہر علی ہیں، زیب النساء ہیں جو مریض ہیں، کرونا وائرس میں ہیں کا شکار ہیں، اور نایاب فاطمہ، طیبہ کاظمی، کنیز فاطمہ بیمار ہیں، سید تفضل شاہ صاحب کی فیملی میں جو افراد بیمار ہیں، رضا صاحب ہیں، عسکری شاہ صاحب ہیں، نثار بھائی، اصغر زیدی، اور سید ارشاد حسین شاہ صاحب
اور ظفر شیرازی صاحب ہیں، اخضر کاظم صاحب ہیں، خداوند عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جشن مبارک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں اپنی عرائض پیش کریں گے، اور انشاءاللہ میں امیدوار ہوں کہ خداوند عالم ان ماہ مبارک ماہ سیام کے فیوز و برکات سے حصہ کثیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کچھ فقہی سوال بھی ہیں جو جمع ہو گئے ہیں، کل فرصت ملی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، خداوند عالم کرونا وائرس سے سب کو محفوظ اور مامون رکھے، اور ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ علی مسعود صاحب ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔